अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, बीमारी, जहालत अरूज पर है। मुआशी और दीगर मसाइल से तंग आदमी ज्यादा जो है वो जहनी अब उनमें एक मरीज बन चुके हैं, जबकि मुल्क में जहनी अमराज के लिए मौलज और अस्पताल ना होने के बराबर हैं। मुआशी और समाजी बेचैनी में मुब्तला लोग रोजी और रोटी की तलब में ये बातूनी और चालबाज आमिलों के चुंगल में फंस जाते हैं, जो ना सिर्फ उन्हें लूटते हैं बल्कि मुखालफिन से भारी रकम लेकर काले जादू और जहरीले तावीज़ उनके जरिए लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं, उजाड़ देते हैं। हमारे माशरे में पीर साहब के हुक्म पर माँ अपने जवान साला बेटे को कत्ल कर देती है। मासूम बच्ची को पीर साहब ये कहकर जला देते हैं कि इससे जादू का असर खत्म किया जाएगा, और उन्हीं के चुंगल में आके खानदान तबाह हो रहे हैं। और अब यह है कि काली बिल्लियों का खौफ, नऊसत, ये सब जो है जाना पछाना, ये सफ़र का महीना आज भी मनूस समझा जाता है। औरतों को यानी बनी किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जाता है और दरिंदों के सुपुर्द कर दिया जाता है। गुर्बत और जहालत के सबब औलाद फरोख्त की जाती है या कत्ल कर दी जाती है। बेरोजगारी, घरेलू हालात, तालीम और मोहब्बत में नाकामी के सबब खुदकुशियाँ जो है वो उनका एक मामूल बन चुका है। अपने पूरे कुनबे को ज़िबा कर दिया जाता है या फिर जहर दे दिया जाता है। काला जादू एक शैतानी अमल है और इसे नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काले जादू पर तकरीबन हर मजहब के लोग यकीन रखते हैं और ये भी यकीन रखते हैं कि ये गलत है। इस्लाम में भी काले इल्म के बारे में तफसीलात मिलती हैं और इससे बचने के लिए मसनून दुआएं भी हैं, रूहानी अमलियात भी हैं, और कुरान पाक के आखिरी 2 सूरतें काले जादू के खिलाफ मौसर हथियार हैं। लेकिन बदकिस्मती से लोग फिर भी अपने मसाइल का हल जाली पीर, आमिल और फ़कीरों के पास जाकर ढूंढते हैं। फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा उठाते हैं। आज बात करते हैं इस पर। मेरे साथ मौजूद है हकीम अताउल्लाह, माहिर अमलियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और बड़े जाने पहचान जादू करते भी हैं कि सिर्फ तोड़ करते हैं? तोड़ करते हैं। तो कर भी लें थोड़ा बहुत? हमने सीखा ही नहीं है। क्या मतलब सीखा नहीं? तो तोड़ कैसे करते हैं? तोड़ तो देखो ना जी, एक डॉक्टर इलाज कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं कि उस बीमारी में मुब्तला हो। जादू नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका सीखना सिखाना दोनों हराम है। जादू करने वाला, करवाने वाला दोनों मुर्तद हैं। तोड़ कैसे कर सकते हैं अगर आपने डॉक्टरी पढ़ी नहीं? दीन से नहीं। देखो जी, अब नबी अलैहिस्सलाम ने एक इलाज फरमाया कि जादू के लिए ये अल्लाह का कलाम है, इसको पढ़ो और तोड़ हो जाएगा। उस पे हम चिले काटते हैं, उसको मुअय्यन मिक़दार में पढ़ते हैं तो उससे इलाज होता है। अच्छा, आपको बताता हूँ काला जादू होता किस पे है और किस तरह से। ख़ास मखसूस चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर काला जादू होता है। लोग जिन आपको अपने जाल फंसाते हैं और फिर उसके ऊपर जादू भी करवाते हैं। कैसे? वॉच दिस। जाली पीर का लफ्ज ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गैबी ताकतों या करिश्मा साजी के दावेदार होते हैं। इन लोगों ने कारिंदे रखे होते हैं जो इलाके में पीर की अजमत और करामात का ढिंडोरा पीटते हैं। इन कारिंदों की मार्केटिंग की वजह से मुआशरे में मौजूद तोहम परस्त और जाहिल लोग इनको वली समझने लगते हैं और इनकी मुरीदी इख्तियार कर लेते हैं। ये जाली पीर और आमिल परेशानियों के शिकार अफराद को मुश्किलात से छुटकारा दिलाने के लिए इंसानी जाने लेने के अलावा धकते अंगारों पर से गुजरने, रात भर किसी नहर के पानी में या सूखे कुएं में खड़े रहने, खतरनाक जंगलों और रेगिस्तानों में चिल्ला किशी के मशवरे देते हैं। आस्थानों में ये आमिल और पीर तावीज़ों को असली जाफरान से लिखने के लिए भारी रकम तलब करते हैं, बकरों के सदके और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। इन जाल साजों के चक्कर में आकर औरतें अपने जेवर गंवा बैठती हैं, जबकि कई खवातीन अमल के नाम पर जाली पीरों के हाथों ज्यादती का शिकार हो चुकी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक के साथ पाकिस्तान में दौलत के हसूल के आसान तरीकों की मनफी जुस्तजू आज भी मौजूद है, जिसने इंसान को इत्तेहा गहराइयों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के गली कूचों में जाली आमिलों, पीरी फकीरी, ताबीज धागों, काला जादू टोने करने वालों ने डेरे जमाकर सरेआम ये घिनौना धंधा कर रखा है, जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और एक्टिंग से रोजाना सैकड़ों मासूम लोगों को लूटते हैं। इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इस धंधे की आड़ में मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा लोगों को भी पनाह दी जाती है। सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि हर गली मोहल्ले, कूचों, बाजारों, कब्रिस्तानों में इन डब्बा पीर आलिमों ने अपने डेरे बनाए हुए हैं, जहां इनके मुरीद सादा लोह मुसीबत मारे लोगों को लेकर आते हैं। इस पेशे में इज्जत, शोहरत, दौलत और अयाशी सभी कुछ आसानी से मिल जाता है। खवातीन की बड़ी तादाद अपने छोटे छोटे मसले लेकर कई घंटों इन डेरों पर मौजूद रहती हैं। अपने पीर की खुशनुदी हासिल करने, अपने दुश्मन को जेर करने के लिए वो सब कुछ कर गुजरती हैं। ये आमिल बड़ी साइंसी बुनियादों पर लोगों की मुश्किलात को कैश करवाते हैं। इनके इश्तेहारात मुकामी अखबारात, खसूसन शाम के अखबारात में कसरत से छपते हैं। इन इश्तेहारात में दावा किया जाता है कि इन पीरों और आमिलों के पास मोहब्बत में नाकामी, औलाद ना होना, शोहर को राह रास्त पर लाना, बच्चों की शादी, इम्तिहान में कामयाबी,
رشتوں کی بندش سمیت تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت ملک بھر کے مختلف علاقوں میں شہنشاہ جنات، کالے عالم کے ماہر وغیرہ کی تحریروں کے سائن بورڈ آویزاں ہیں۔ ان کے ساتھ پروفیسر یا عامل ہونے کے دعوے داروں کے آستانے بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں جعلی پیروں اور عاملوں کے کہنے پر تو ہم پرست اور کمزور عقائد رکھنے والے افراد کی طرف سے کمسن بچوں کی جانیں لینے کے واقعات آئے روز سامنے آتے ہیں۔ ایک ماں نے جعلی پیر کے کہنے پر اپنے بیٹے کی جان لے لی۔ ایسے ہی ایک واقعے میں مری کے ایک شخص نے اپنے پیر کے کہنے پر اپنے 2 بھانجے قتل کر دیے، جبکہ ایک کو شدید زخمی کر دیا۔ پیر نے مالی حالات میں بہتری کے لیے قربانی دینے کا کہا تھا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں جعلی پیر کے ہاتھوں زیادتی کی شکار لڑکی نے انصاف نہ ملنے پر زہریلی گولیاں کھا لی۔ ملتان میں ایک عامل کی ہدایت پر خزانے کی تلاش میں سرنگ کھود کر اس میں اترنے والا ایک نوجوان زندہ دفن ہو گیا۔ جعلی پیروں اور عاملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے قانون کے مؤثر نفاذ کی ضرورت ہے۔ اصلاح احوال کے لیے علماء، مشائخ اور مذہبی اسکالروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں سیف العقاد اور توہم پرستی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفلی اور کالے علم جو ہیں اس میں جادوگر جو چیزیں اور اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ایکچولی جیسے میں نے کہا تھا کہ مسان کا عمل جو ہے وہ بیسیکلی مردہ انسانی ہڈیوں کے اوپر ان کا پاؤڈر بنا کے، صفوف بنا کے، اس کے اوپر منتر پڑھ کے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو بکایا جاتا ہے۔ پھر اس طرح بیروں کا عمل ہوتا ہے۔ عامل بکرے کی 2 نسلوں کو لے کر اپنے تیار کردہ تعویذ ڈال کر مختلف تعداد میں اس کے اندر سوئیاں چبوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو ہے یہ میاں بیوی میں لڑائی کرانے کے لیے اور ناچاہتی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر کسی گڑیا میں موم کی گڑیا بنا کے، میدے کی گڑیا بنا کے اس کے اندر سوئیاں چھپو کر اس کو ریت کے اندر دفن کرنا، یہ پچھل پیری یا پچھل دیوی کا عمل کہلاتا ہے۔ اور الو، عامل الو کے کسی بھی جسم کے حصے کو لے کے، اس کے پیر کو، اس کے پر کو، چونچ کو کالے دھاگے سے باندھ کر اس کو اس کے جسم پہ زخم ڈالتا ہے اور پھر ان کے زخموں کے بعد نمک ڈالتا ہے اور پھر اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ الو کی آنکھ سے ایک سرما تیار ہوتا ہے اور وہ سرما جس کے اوپر جادو کرنا ہو اس کو جب وہ کھلایا جاتا ہے یا اس کو آنکھ پہ لگایا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ ہاں، یہ مختلف چیزوں سے جنتر منتر جو کرتے ہیں جادو کے اثرات پھر مختلف۔ جادو کی بڑی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہوتے چارپائی کے لیے رہ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کاروباری معاملات اس کے جو ہے نا جی، بہت بڑا کاروبار تھا، آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بیوی قرآن میں جو پوائنٹ کیا گیا ہے جادو کے متعلق، وہ ہاروت و ماروت، یہ 2 فرشتے تھے، وہ جو سب سے بڑا جادو کرتے تھے۔ لیکن وہ تو خود آئے تھے لوگوں کو سکھانے ہیں جی، وہ جب انہوں نے سکھایا فرشتوں نے تو پھر اس کو آرام کیوں کر دیا؟ اللہ کی طرف سے وہ تھے، ایک آزمائش تھے۔ ما یفرقون بہ بین المرء وزوج، سب سے بڑا جو جادو کرتے تھے میاں بیوی میں تفاوت ڈالتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا جادو ہے۔ تو باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا کہ جادو کرنا کروانا دونوں حرام ہیں اور کفر ہیں، اور میں نہیں کہتا بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کتنا افیکٹو ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ کلیم ہے اگلے کا جھوٹا ہے؟ یہ جادو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں کہ اگلا کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، ایک بندے کو ہو رہا ہے نا اثر انداز ہو رہا ہے، مثلا بندہ ہے بیمار ہو رہا ہے، اسے بعض دفعہ جادو کی جو تشخیص ہے نہیں، ایک آدمی کہی جا رہا ہے نا کہ میں جادو کر رہا ہوں، اس کو پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا چل رہا، آپ کیسے پتا چلے گا؟ ہاں، یہ دیکھو جی، اب ایک تو اس کے کہنے سے پتہ چلے گا، باقی انسان کی تشخیص کریں گے آیا اس پہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں، ایک آدمی ایک عورت کا جن نکال کیسے رہا ہے۔ میرے پاس ایکچول فوٹیج آئی ہے اس کی، وہ دیکھیں۔ لوگ جہالت سے لگے ہوئے ہیں اپنا یہ سو کالڈ عاملوں کے پیچھے۔ جی دیکھو جی، یہ جو جنات، لیکن کچھ تو ہوگا نا جو لوگ بار بار جاتے ہیں۔ جی بالکل ہے، جنات جو ہے نا جی باڈی میں داخل ہوتا ہے، اس سے بات بھی کی جاتی ہے اور اسے نکالا بھی جاتا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں جو اس طرح نکال رہے ہیں۔ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا، آپ نے آج تک کسی جن سے نہیں ملوایا۔ آپ کیوں جن کو ملنا چاہتے ہیں؟ بھائی کیوں نہیں؟ آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ جنات جو ہے نا جی، یہ انسان کے ساتھ ایک تو گفتگو نہیں کرتے، دوسرا نظر نہیں آتے۔ بھئی آپ کے روپ میں آ جائیں۔ جی میرے روپ میں کیا آئیں گے؟ مثلا یہ صرف اور صرف میرے پاس جو اینلی ہے میرا، اس کے اندر بلا لیتے ہیں۔ صرف اور صرف اسی طرح بات ہو سکتی ہے کہ کوئی جن کسی انسان پہ حاضر ہوتا ہو، ہم حاضر کر لیں، پھر آپ بات کر لیں گے۔
یہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ نہ وہ نظر آتے ہیں نہ وہ انسان الگ، مثلا انسان کے وجود کے علاوہ الگ بیٹھ کے جنات بات نہ کر سکتے ہیں نہ آپ کو. ایک مجھے عطا اللہ صاحب ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک چیز ہے کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کالا جادو بڑھنے کی ملک میں کیا وجہ ہے. کیا ہماری کنڈیشن ایسی ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایسی ہے کہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں لوگ؟ پہلے یہ دیکھیں پھر ایک بریک لیں. بریک کے بعد حکیم عطا اللہ میرے ساتھ ہی ہیں. واچ دس. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور جنوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، کالے جادو پہ بات ہو رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میڈیا اس میں بھرپور شریک ہے. میرے پاس اتنے اشتہارات ہیں، آپ کو آپ کی سکرین پہ میں دکھاتا ہوں. اخبارات میں آتے ہیں، ہر اتوار کو آتے ہیں، مختلف اخبارات میں، خاص طور اردو اخبارات میں، رسالوں کے اندر ہوتے ہیں، میگزینز کے اندر ہوتے ہیں. یہ دیکھیں نا، لوہے تسخیر محبوب، نقش حل المشکلات، پرائز بانڈ، انعامی پیپر، کیا جھوٹ ڈرامے. اور جو اخبار والا یہ چھاپتا ہے وہ اتنا ہی گناہ گار ہے. جو میگزین والا، رسالے والا اس طرح کے اشتہار چھاپتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ بھی ان کے ساتھ اس عمل میں شریک ہے. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. کبھی آپ نے سوچا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ چڑیا گھر کیوں جاتے ہیں؟ اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ چڑیا گھر کی ایک بڑی سائنس ہے. لوگ چڑیا گھر صرف تفریح کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ ایسی چیزیں لینے جاتے ہیں کہ جن کو کالے جادو کے عمل میں استعمال کیا ہو. مثلاً پیروں اور عاملوں کی جانب سے کالے جادو کے ذریعے پریشانی میں مبتلا افراد کے لیے تمام پریشانیوں کے نجات کا وعدہ کیا جاتا ہے. جانور، پرندے، ان کے جسمانی اعضاء کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عطائی پیر اپنے پاس آنے والے کالے جادو کے عمل میں ان اشیاء کا استعمال کرنے کے لیے طلب کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کالے جادو میں الو کی مانگ بہت زیادہ ہے، خاص طور الو کا پورا جسم، ایک آنکھ، کوئی خاص ہڈی، خون یا چونچ وغیرہ مانگتے ہیں، جبکہ جنگلی سور کی ہڈیوں کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے. متعدد افراد جن میں اکثریت خواتین کی ہوتی ہے، وہ چڑیا گھر کے ملازمین سے الو کا خون جا کے مانگتی ہیں اور خون خریدتی ہیں کسی جانور کا، اور اس کے بے انتہا پیسے دیتی ہیں وہاں پہ. کچھ افراد ہاتھی کے حصول کے خواہش مند ہوتے ہیں، اس کے اوپر نحس چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عملیات ہوتے ہیں. دیگر افراد جو ہیں وہ ریچھ یا شیر کے 1 یا 2 ناخن طلب کرتے ہیں. کالے جادو کے لیے نومولود ریچھ جو ہے، اس کا بچہ جو ہے، نومولود بچہ، وہ ریچھ کی نظر میں اس کو کہتے ہیں. چند سال پہلے ایک مشتعل ریچھ نے اس پہ حملہ کر دیا، پنجرے کے اندر ایک نومولود بچے کو ہلاک کر دیا. بعد میں معلوم ہوا یہ حادثہ ایک پیر کی دی گئی ہدایت پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہوا، کیونکہ اس پیر نے والدین کو ہدایت کی تھی کہ اپنے بچے کو ریچھ کے اتنے قریب لے جائیں کہ ریچھ کی سانس جو ہے بچے کے چہرے پہ محسوس ہو. المیہ یہ ہوا جب باپ بچے کو پنجرے کے قریب لے گیا تو ریچھ نے جارحانہ عمل کا مظاہرہ کیا اور بچے کی جان لے لی. چڑیا گھر میں اچھے خاصے تعلیم یافتہ افراد کو بھی توہم پرستی کے اندر مبتلا دیکھا گیا. کیوں نہیں؟ صحیح ہے. دیکھو جی، اب یہ اس طرح کی نحوست والی چیزیں جو ہیں کچھ نہ کچھ بدن انسان پہ اثر انداز ہوتی ہیں. ہاں. اور کاملتاً جو انسان جس کا تعلق مسلمانوں سے ہے، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی دعائیں پڑھتا رہے، نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے، پاکیزہ رہے، اس پہ یہ جادو کے اثرات نہیں ہوتے. اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا جادو کے اثرات انہی لوگوں پہ ہوتے ہیں جو اسلام سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور اصل نماز والوں پہ بھی تو ہوتے ہیں جادو. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت کم ہے. لوگوں کو ڈرائے مت. نہیں جی نہیں، مبشر صاحب، یہ بہت کم لوگ ہیں جو پابند صوم و صلاۃ اور اس پہ جادو ہو جائے. بڑے کم لوگ دیکھیں. ہوتے تو ہیں نا. ہاں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہوا ہے نا، وہ ہم امت کو سکھلانے کے لیے ہوا. آپ جو بھی ہے ہوا تو ہے نا، اس وقت یہ جو علاج تھا یہ فلق اور ناس نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ آپ پہ جو دورانیہ تھا وہ صرف 24 گھنٹوں کا، 24 گھنٹوں میں. نہیں، یہ مجھے جو اپنا روایات ملتی ہیں حدیث وغیرہ سے، یہ بہت لمبے دورانیہ کی ہیں. ان کی ازواج ہوتی وہ ان کے حقوق محروم ہوئے تھے. نہیں، وہ ایک یوں ہے کہ ایک بیوی کے پاس گئے، مثلا عصر کے وقت ہو کے آئے تو دوبارہ ان کے مان لیں کہ یہ ہوا تھا اور ان کو پھر پریشانی ہوئی تھی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے تھے اور بتایا تھا. یہ دورانیہ زیادہ نہیں ہے. اچھا، دیو کو حاضر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیو کو نہیں حاضر کرتے. یہ جنات کی، میرے دیو، بھوت، مسان، چڑیل، یہ ساری جنوں کی چڑیلیں تو کئیوں کے گھروں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں ان کو حاضر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جنوں کی قسمیں. ہم صرف حاضر انہی کو کرتے ہیں کو بدن انسان پہ اگر حاضر ہوتا ہو، اس کو تکلیف دیتا ہو تو
اس کو ہم حاضر کرتے ہیں۔ لاہور کی موتی مسجد جنوں کا بسیرا اور لوگ وہاں کیا کہتے ہیں، واچ دس۔ قلعہ لاہور کے عالمگیری دروازے کے قریب موتی مسجد کے نام سے مغلیہ دور کی ایک مسجد موجود ہے۔ اس مسجد کے مقام پر شہنشاہ اکبر کے دور میں بھی ایک مسجد موجود تھی، لیکن جہانگیر کے حکم پر اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کروایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد سے اب تک قلعہ لاہور کے ملازمین اور سیر کرنے والے حضرات یہاں نماز ادا کرتے آئے ہیں۔ کچھ برسوں سے مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد منتیں مان کر نماز ادا کرنے آتی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے مسجد کی جگہ پر پچھلی کئی صدیوں سے جنات کا قیام ہے۔ جنات اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں بہت سے صوفیاء اور اولیاء اللہ نے عبادت کی، جس کی وجہ سے مسجد کی روحانی اہمیت ہے، اور جنات یہاں رات بھر نوافل اور دیگر عبادات ادا کرتے ہیں۔ اس مسجد میں کوئی باقاعدہ امام نہیں، نماز کے وقت کوئی بھی جماعت کرا دیتا ہے۔ مسجد میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں کھڑے ہو کر دیوار پر نظر دوڑائیں تو مقدس ناموں کی شبیہ نظر آتی ہے، لیکن جب آپ اس مقام سے کچھ دائیں بائیں ہو جائیں تو وہ نام آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں ایک جگہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے، جہاں خواتین اپنی دعائیں دیواروں پر لکھتی ہیں اور عبادت گزار جنوں سے درخواست کرتی ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں کی یہ تحریریں دیواروں پر نمایاں نظر آتی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کئی بار انہوں نے وہاں کاغذ اور پینسلیں بھی رکھی، لیکن اس کے باوجود خواتین دیواروں پر ہی دعا کی درخواستیں لکھتی ہیں۔ دنیا یہاں پہ بہت آتی ہے اور دیواروں پہ لکھ کے چلی جاتی ہے جو منع ہے، دنیا نہیں باز آتی۔ زیادہ تر عورتوں کو منع کرتے ہیں بھئی آپ یہاں پہ یہ کام نہیں کریں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ نیک جنات کی وجہ سے یہاں روحانی ماحول بن چکا ہے۔ جادو اور آسیب کے شکار افراد یہاں آتے ہیں اور مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ 10 ایئرز بیک یہ حاضر ہوا تھا یہاں پہ، اس وقت میرے چھوٹے بھائی کو کافی معاملات تھے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، لیکن وہ یہاں پہ آ کے 2 نوافل پڑھے ہیں اور الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ لوگ اس مسجد میں دور دراز کے مقامات سے عبادت کرنے اور منتیں ماننے آتے ہیں۔ اس لیے آئے تھے کہ یہاں مسجد کی فضیلت سن کر کہ اس طرح موتی مسجد ہے، یہاں جو بھی دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر دیتا ہے۔ موتی مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والے افراد کا کہنا ہے کہ وہ اکثر یہاں مافوق الفطرت کیفیات محسوس کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق مسجد میں نیک اور صالح مسلمان جن عبادت کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ جنات بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور مسلمان ہیں، دوسرے نہیں ہیں۔ یہاں پہ نیک دن آتے ہیں اور یہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ رات کے ٹائم یہاں پہ پوری مسجد بھری ہوتی ہے۔ نفسیات دانوں کا ماننا ہے کہ انسانی دماغ حقیقتیں پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقت کا تعلق تاثر اور تجربے سے ہے۔ تاہم کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہیں جنہیں سمجھنا یا سمجھانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے موتی مسجد کی حقیقت کیا ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ کوئی ضروری نہیں جی جنات وہاں موجود ہوں۔ بعض دفعہ شیطان جن، یہ جو نبی علیہ السلام کا ایک خط ہے داؤد شریف میں آیا ہے، نبی علیہ السلام نے جنات کے نام لکھا ہے۔ ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین الی من یترک الدار من الامر، یہ حرز عبود جانا کے نام سے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ادھر رہو جس جگہ انسان کی اپروچ نہیں، جس جگہ انسان نہیں، جہاں انسان آ جائیں، اگر جنگلوں میں رہ رہے ہیں انسان اگر آ جائیں تو اس جگہ کو چھوڑ کے تو بیابانوں میں چلے جاؤ۔ تو اب یہ مسجد میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنات مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان جنات جو ہے نا جی ان کا ہماری مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمارے گھروں میں بھی تو رہتے ہیں نا، وہ خبیث ہے نا جی، نیک جن جو ہے نا وہ نہیں ہمارے نہ گھروں میں رہتے ہیں نہ مسجدوں میں رہتے ہیں۔ اور سر وہ کوئی را کے ایجنٹ ہے نہیں اپنا ایسی بات مان پر، مطلب کیا باتیں کر رہے ہیں وہ ہمیں کیسے پتا کہ ہیں وہاں پہ؟ چلیں یہ بتائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نیک جنات ہیں وہ نہیں رہتے نہ ہماری مسجدوں میں، ان کی اپنا ایک سسٹم ہے، ان کی مسجدیں ہیں، اپنا ایک سسٹم کے تحت وہ رہتے ہیں۔ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ جو نہیں ان کی چیزیں جو ہے نا، اس لیے قرآن میں اس کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اسٹوڈیو میں کم از کم 100 جنات ہوں اس وقت۔
جی ہاں، آپ کے ساتھ بھی 2 ہیں، 2 میرے ساتھ ہیں۔ نہیں وہ تو موکلات ہیں، جن ہی ہے اصل، جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ جن ہی کہلاتا ہے۔ نہیں وہ ہمزاد ہے، وہ تو ہمزاد نام دے دیا نا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جن ہی ہے۔ موکل میں اور جن میں فرق ہے نا، ہوتا ہے فرق، لیکن جن ہی قسم کا ہے وہ۔ انہو یراکم ہوا قبیل من حیث لا ترونہم، نبی اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ تمہیں بہت بڑا قبیلہ ہے، نظر نہیں آتے۔ اب دیکھو جی، ہم اس پہ دیکھو، ہمیں ہوا نظر نہیں آتی ہے۔ یہ مٹھائیاں اس لیے زیادہ بکتی ہیں یہاں پہ کدھر؟ موتی مسجد میں؟ لاہور شہر میں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ انسان جنات کی جو مرغوب غذا ہے نا، یہ گوشت کھاتے ہیں، ہڈیاں کھاتے ہیں، گوبر کھاتے ہیں، تو کوئی مٹھائی ان کی زیادہ اچھی غذا نہیں کہ یہ وہ اس کو بڑا ہڈیاں بھی تو کھاتے ہیں نا؟ ہاں جی، ہڈیاں کھاتے ہیں، کیونکہ اس میں فاسفورس ہوتی ہے اور یہ آگ کے بنے ہوئے۔ ہڈیاں جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ہڈی کو تم پکڑو گے کھانے کے لیے، وہ تمہارے لیے تر گوشت ثابت ہوگی۔ یہ جنات کی نبی علیہ السلام نے غذا تعین فرمائی ہے۔ اسی طرح گوبر بھی۔ اصل میں توہم پرستی جو ہے وہ بھی ایک عجیب ہی سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں، بریک لیں گے، بریک کے بعد آتے ہیں حکیمت اللہ میرے پاس ہی ہیں۔ جنات آج کا سبجیکٹ ہے۔ ہمارے معاشرے میں توہم پرستی سرایت کر چکی ہے، ہر عمر کے لوگ اس میں گرفتار نظر آتے ہیں، خواتین، نوجوان، بزرگ، نیز ہر آدمی توہمات سے متاثر ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ان کی کوئی گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود توہم پرستی کی کوئی حد نہیں۔ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ منگل کے دن کوئی کام کرنا منحوس ہوگا، رات میں شیشہ دیکھنا چہرے پہ جھریاں لانے کا باعث بن سکتا ہے، منگل بدھ والے دن گوشت کا ملنا اور دودھ گرنا بدشگونی، جبکہ کسی کے لیے 13 کا ہنسا نحوست کی علامت ہے۔ لوگ گھوڑے کا کھر دروازے کے ماتھے پہ لگاتے ہیں تاکہ نقصانات سے بچ جائیں۔ اس طرح نئی گاڑی پر کالا کپڑا لگایا جاتا ہے یا پرانی ٹوٹی جوتی لٹکا دی جاتی ہے کہ نظر نہیں لگے گی۔ بچوں اور خوبصورت خواتین کے چہروں پر یا کانوں کے پیچھے کالا رنگ یا سرما بری نظر سے بچنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی کو تقریباً ممنوع سمجھا جاتا ہے اور کسی نئے کام کے شروع کرنے سے لوگ جھجکتے ہیں۔ اگر شادی کے دن یا دوسرے دن دودھ ابلنے کے دوران برتن سے گر جائے تو نئے جوڑے کے مستقبل کے لیے برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ وہمی گھرانوں میں چاند گرہن والی رات حاملہ خواتین کی خاص حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر حاملہ عورت نے چھری سے کام کیا تو بچے کا کوئی عضو کٹا ہوا یا ناقص ہوگا۔ اس طرح حاملہ خواتین کو رات کو گھر سے باہر نکلنے یا خالی عمارت میں داخل ہونے سے بھی روکا جاتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطانی روح اندر داخل ہو کر نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کمرے میں خوبصورت بچے کی تصویر بھی لگاتی ہیں تاکہ ان کا بچہ بھی خوبصورت پیدا ہو۔ توہم پرستی مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ کسی کی موت کے بعد قبر پر کانا گاڑا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قبر تنگ ہونے سے رک جاتی ہے۔ تنگ نظر طبقات میں عدت کے دوران عورت کو بھی گویا مردہ سا بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے رنگ برنگے یا نئے کپڑے پہننا ممنوع ہوتا ہے۔ جب کوئی سفر کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہو تو اسے پیچھے سے آواز دے کر بلانا سفر میں مشکلات کا باعث اور مسافر کے لیے بدقسمتی تصور کیا جاتا ہے۔ زمانے قدیم سے لوگوں کا ماننا ہے کہ چھینکنا ہے تو جفت آداد میں چھینکیں، ورنہ طاق آداد میں چھینکنے والا برے حالات کا سامنا کرے گا۔ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو یہ اس گھر کے لیے بدقسمتی اور نا اتفاقی کا باعث خیال کیا جاتا ہے، اور توہم پرستوں کا ماننا ہے کہ آئینے کے ٹکڑے فوراً گھر سے باہر پھینک دیے جائیں، کیونکہ جتنی دیر یہ ٹکڑے گھر میں رہیں گے جھگڑے اور ناچاکی راستہ بناتی رہے گی۔ کالی بلی پر اسراریت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو راستہ بدل لیں، ورنہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، جبکہ اجنبی بلی کا گھر میں آنا یا بچے دینا خوشحالی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ اگر مریض کے پاس کتا بھونکے تو یہ اس شخص کی موت یا بیماری بڑھنے کی علامت ہے، کیونکہ توہم پرستوں کے خیال میں کتا موت کو سونگھ سکتا ہے۔ توہم پرست اپنی دولت کے بارے میں سچ نہیں بتاتے، کیونکہ ایسا کرنے سے نظر لگ جاتی ہے۔ شام کے وقت جھاڑو دیا جائے تو خوش قسمتی پر جھاڑو پھر جاتی ہے اور غربت گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ دیہاتوں میں لوگ سوکھے اور پرانے درختوں کے قریب جانے میں احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ایسے درختوں پر جنوں اور بھوتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ ستاروں کے ٹوٹتے وقت جو خواہش کی جائے پوری ہوتی ہے، اور اگر گھر کی دیوار پر کوا بولے تو مہمانوں کی آمد ہونے والی ہے۔ غرض توہمات انسان کا پیدائش سے لے کر موت کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ حکیمت اللہ، بات یہ ہے کہ جادو تو ہماری سوسائٹی میں بہت ہو رہا ہے، چاہے وہ اس بحث سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کون کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، اور لوگ کروانے والے بھی ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو جتنا مرضی کہیں غیر اسلامی۔ یہ تو وہ قوم ہے، پاکستانی بڑے مسلمان ہیں، لیکن اس طرح کے مسلمان ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں گناہ بخشوانے، نماز پڑھتے ہیں، وہیں پہ جوتی چوری کر کے نکل آتے ہیں۔ تو ایسی قوم کے متعلق انسان کیا کہے، کیسے یقین آئے گا کالا جادو حرام ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تو اس لیے جادو کرنا کروانا کفر ہے، حرام ہے، جو کرتا ہے کرواتا ہے یہ دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اندر نہیں آ سکتے۔
नहीं दोबारा सच्ची तौबा करें, सच उनको पता बंदा कहता है ना मैं काम कुम करा लूंगा और बाद नहीं, ऐसा देन होगा तो फिर क्या, ये तो गलत है ना जी। सच्ची तौबा करने से फिर गुनाह माफ होता है। तो ये हराम है जादू करना और करना, ये खालिसतन कुफर है और ये अल्लाह करीम की बगावत है। अल्लाह के गैर से वो मदद शैतानों से मांगी जाती है जिससे जादू होता है। शयातीन जो हैं उनके मुआवन साबित हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिसने जादू किया था उसको तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लुबैद बिन आसिम उसका नाम था। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको माफ कर दिया था। तो हमें भी माफ करने देना। नबी अलैहिस्सलाम ने माफ किया और उसके बाद इधर कत्ल कम करे ना इस मुल्क में। देखे ना जी, सजा तयन फरमा दी ना आपने साहब नबी अलैहिस्सलाम ने एक साल दिया, आपने तरीका भी करके नबी अलैहिस्सलाम ने एक साल पूरा लुबैद बिन आसिम का नाम जाहिर नहीं किया। जब जाहिर किया तो आपने फरमाया मैंने उसको माफ किया, अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई। बात यह है हकीम अताउल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया। बात यह है कि जादू बरहक है और जादू कुफर है, जादू शिरक है और इसको करने वाला, इसको करवाने वाला इस्लाम के दायरे से खारिज क्या हो रहा, सीधा सीधा काफिर है और मुनकर है और ये अल्लाह ताला के अहकाम हैं, अहकामात हैं। ये मैं कोई अपनी घड़ी भी बात नहीं कर रहा। बट हैविंग सेड दैट, लोग करते रहेंगे, लोग मीडिया अखबारात उनके इश्तिहारात भी छापते रहेंगे और लोग उनके हाथों बेवकूफ़ भी होते रहेंगे। एक चीज़ कहते हैं गिद्दड़ सिंगी कि तेरे को केड़ी गिद्दड़ सिंगी है कि जो तू ऐ करा देंगा। आपको बताते हैं, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बताता हूँ गिद्दड़ सिंगी क्या गिद्दड़ सिंगी होती है, वो होती क्या है। बट वॉच दिस और फिर अल्लाह। गिद्दड़ सिंगी किसे कहते हैं, कैसे बनती है, इसकी हकीकत क्या है, ये वो सवालात हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं। गिद्दड़ सिंगी या जैकॉल हॉर्न तिलिस्म का एक मारूफ लफ्ज है जिसे बरे सगीर में हर दूसरा शख्स हासिल करना चाहता है। आम गुमान है कि ये वो शहर है जो जिसके पास हो वो रातों रात अमीर हो जाता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तारीख में गिद्दड़ सिंगी का तज़किरा कदीम मिस्र से मिलता है। मिस्री गिद्दड़ को मुतबर्रिक जानवर समझते थे, वजह उनका देवता था जिसका नाम अनोबस था, जिसका सर गीदड़ का और जिस्म इंसान का था। कदीम मिस्री गीदड़ के सर पर इस सींग को अपने देवता का ताज तस्वुर करते थे जिसे वो मट्टी के मखसूस बर्तनों में हनूद करके रख दिया करते थे। ये रस्म मिस्र से चलती हुई हिंदुस्तान तक पहुंची। अलूम रूहानियात और इल्म सीना के माहिरीन के मुताबिक गिद्दड़ सिंगी एक जबरदस्त तिलिस्म है जिसमें किसी किस्म के इल्म अमल या चिल्ला कशी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये बजाते खुद एक ऐसी ताकत है जिसमें बेशुमार फवायद पोशीदा हैं। इसके असराक सड़क छाप कंगलों को बंगलों में बिठा देते हैं, इसलिए इल्म सीना के माहिरीन ने कभी इस पर कोई किताब नहीं लिखी। जोगियों के मुताबिक गिद्दड़ सिंगी एक सींग होता है जो 1000 में से एक गिद्दड़ के सर पर फोड़े की तरह उभरता है जो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इसको गिद्दड़ के सर से काटकर हनूद किया जाता है जिसे खास किस्म के सिंदूर में रखा जाता है जिसमें गिद्दड़ सिंगी मुसलसल बढ़ती रहती है। पर साइंस कहती है कि गिद्दड़ सिंगी दरअसल गिद्दड़ के सर में किसी वजह से पैदा होने वाला वो फोड़ा होता है जिसे तिब्ब की जबान में ट्यूमर कहते हैं और ये सर से अलग होने के बावजूद सिर्फ इसलिए बढ़ता रहता है कि इस ट्यूमर में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक दूसरे को खाकर मुसलसल बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा गिद्दड़ सिंगी की कोई और हकीकत नहीं। गिद्दड़ सिंगी हासिल करने की लालच में बहुत से लोग अपना सब कुछ तबाह कर लेते हैं। अक्सर लोग शोबदाबाजों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो अपनी चर्ब जबानी से लोगों को गिद्दड़ सिंगी से मुतल्लिक नई नई दास्तानें सुनाकर असली की बजाय नकली गिद्दड़ सिंगी बेच देते हैं। अवाम को बेवकूफ बनाने के इस मकरूफ फेल में सन्यासी, सपेरे, जोगी और फाल निकालने वाले बाबे पेश पेश होते हैं। गिद्दड़ सिंगी के इश्क में मुब्तला लोग ये नहीं समझते कि अगर इस गिद्दड़ सिंगी में इतनी ताकत होती तो इसको बेचने वाले सड़कों पर बैठकर फाल और बीन से शाम का रक्स दिखा रहे होते। साथ ही ये सोचना चाहिए कि दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में से किसी के पास भी कोई गिद्दड़ सिंगी नहीं। ये अपने इल्म, शऊर और मेहनत के बलबूते पर अमीर हुए, ना कि किसी गिद्दड़ सिंगी के जोर पे।